बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त बयान। दोस्तों, बयान का उन्वान है हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के घर में जब आग लगी तो आपने क्या किया। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी के खूबसूरत और मज़ीद बयानात आपके सामने आते रहें। चलिए आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब। में आता है कि अल्लाह पाक के हुजूर में एक आदमी पेश होगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तूने गली से रोड़ा इसलिए हटाया था कि अंधेरे में किसी को ठोकर ना लग जाए। तूने मेरे बंदों को तकलीफ से बचाया, जा मैंने तुझे अज़ाब क़यामत से बचा दिया। मैंने तुझे अज़ाब क़यामत से बचा दिया। सुभान अल्लाह। और कभी यूं होगा, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक आदमी पेश होगा, आवाज आएगी, जा तूने मेरे फला बंदे के ऐब खोले थे, आज मैंने तेरे ऐबों का दफ्तर खोल दिया। हासिल ये कि सहाबा इकराम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया किराम के जितने भी वाक़यात और हालात हैं, वो तमाम के तमाम हमारे लिए जिंदगी गुजारने का एक अजीब रास्ता बनते हैं। जिक्र तो हम सब करते, हम कहते तो मैं और आप हम सारे, खुदा सच्चा, खुदा का कुरान सच्चा, नबी सच्चा, नबी का फरमान सच्चा, अहले बैत सच्चे, उनका फरमान सच्चा, सहाबा किराम सच्चे, उनका फरमान सच्चा। और ठीक है, लेकिन अमल उसके मुताबिक हम करते नहीं। नमाज अपनी मर्जी की, रोजे अपनी मर्जी के, हराम और हलाल खाने पीने के मैदान में हम तमाम के तमाम अपनी मर्जी चलाते हैं। वो गुलाम किस काम का जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो औलाद किस काम की जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो बीवी किस काम की जिसने अपनी मर्जी चलाई, वो बंदा किस काम का जो खुदा की नहीं मानता। बंदा किस काम का जो खुदा कहता है कि मेरे महबूब की इताअत करो, हर मामले में इताअत करो। और मजसूब ने तो बड़ी अजीब अजीब बातें कही हैं, बड़ा अजीब अल्लाह वाला गुजरा है। कहता है कि यही तुझको धुन है रहू सबसे बाला, यही तुझको धुन है रहू सबसे बाला, ओ जीनत निराली हो फैशन निराला, और जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। मरने वाला कभी यूं जिंदगी गुजारता है, बड़ी अजीब अजीब बात कहता है। कभी कहता है कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पीलू तन क्या क्या पुछाड़े मौत ने, सरोकद कब्रों में गाड़े मौत ने। करोड़ों साल जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, कयामत वाली जिंदगी, पुलसराज से गुजरने वाली जिंदगी, उसके लिए हमें सुबह शाम रात दिन तैयारी करनी चाहिए। हदीस पाक में आता है 50, कुरान करीम में 50,000 साल का एक दिन। फरमाया इधर समाउन शक्कत, यह आसमान फट पड़ेगा, इधर शम्सु को वीरत, ये सूरज गिर पड़ेगा, वह इधर नुजूमुन कदरत, ये सितारे जमीन पे गिर पड़ेंगे, व तकूनुल जिबालु कलयुनिल मंफूस, पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे। जिन लोगों ने इश्क वाली जिंदगी बसर की मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनका कुछ और ही हाल बना। क्या शान है उन लोगों की जो सदा और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। अरे दो जहान कुर्बान कर दूं उन आंखों पे जिन्होंने हुजूर का एक मर्तबा नहीं लाखों मर्तबा दीदार किया।
وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام الانبیاء ہو. وہ فوج کتنی اچھی ہوگی جن کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا. وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں. اگر ہمارے کسی محلے گلی کوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ جائے, گورنر آ جائے, کوئی بڑا افسر آ جائے, سارے محلے کے منہ میں پانی آ جاتا, لے بھی یہ تو مزے کر گیا, بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی. ارے تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس جوان کی شان کا کیا کہنا جو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا اور گھوٹ بن کر آیا. وہ عثمان ہے. اور کیا شان ہے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بطول کا شوہر بنا دیا, حسنین کریمین کا ابا بنایا, محمد مصطفیٰ کا داماد بنایا, سرتاج العالیہ بنایا. شان سنو, حال کیا ہے؟ وضو کر رہے ہیں, رنگ پیلا پڑ گیا, زرد پڑ گیا. کسی نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے, کیا خوف آ گیا؟ فرمایا جانتے نہیں ہو, احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا. نعرہ تکبیر. جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رنگ پیلا پڑ رہا. حضرت حسین سب کا رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پہ آئے, دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو, احکم الحاکمین کا دربار ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ, امام حسین کا لخت جگر ہے. فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا رات دن میں. 1000 رکعت نفل پڑھتے. اور یوں ہماری طرح ٹھونگے نہیں مارتے. رات کا وقت ہے, سردی کا موسم ہے, انگیٹھی میں کولے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی. کولا چٹخا, آگ لگی, چھت جلی, مکان جلا, دروازہ جلا. لوگوں نے بتیرا شور مچایا, حضرت دروازہ کھولو, حضرت دروازہ کھولو, مگر کوئی نہیں کھلا. لوگوں نے دروازہ توڑا, خیال کر لیا جل گئے ہوں گے, شہید ہو گئے ہوں گے. اندر جا کے دیکھا حسین کا لخت جگر مصلی پہ کھڑا ہوا اطمینان سے قرآن پڑھ رہا ہے. سلام پھیرا. لوگوں نے کہا حضرت جی یہ سب کچھ جل جلا گیا, آپ نے نماز ختم نہ کی. فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے, جس آگ کو بندے بجھا دے, جس آگ کو مٹی بجھا دے, میں اس آگ کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے اعمال کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا, اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا. کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے, کسی کے ہاتھ میں ہڈی, کسی کے ہاتھ میں روڑا, کسی کے ہاتھ میں پتھر, چاروں طرف کے لوگ مار رہے ہیں. ایک ذات بیچ میں کھڑے ہو کر بلا کسی جھجک تحمل کیے برابر مار کھا رہے ہیں. روکنے والا کوئی نہیں, ٹوکنے والا کوئی نہیں, بچانے والا کوئی نہیں. صحابی کہتا ہے میرے دیکھتے دیکھتے
ہے ایک معصوم بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، اس نے زمین پہ رکھ دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگی، او لوگوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، اور مکے والوں نہ مارو، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات ہے۔ مکے والے نہ مارو، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات۔ سارے لوگوں نے مارا، لخت جگر نے زمین پہ پانی رکھ کر ابا کو لپٹ گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑے بھی لہو میں ڈوب گئے۔ اللہ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، پانی کا پیالہ اٹھا کر منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ اللہ پوچھتی ہے میرے ابا، رشتہ دارانہ جھگڑا نہیں، مکان دکان کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، خاندانی رقابت نہیں، آپ کو لوگ مارتے کیوں ہیں؟ فرمایا لختے جگر تیرا ابا لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، شرک کی لعنت سے نکال کر اللہ کی ذات و صفات اور توحید باری تعالیٰ پہ لانا چاہتا ہے، اس لیے مار پڑ رہی۔ مار پڑ رہی۔ اللہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا لختے جگر پانی لا، سمجھی میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر حاضر خدمت ہو گئی، اللہ سمجھی وضو فرمائیں گے، پانی پیئیں گے، مگر آپ نے سر مبارک جھکا دیا، فرمایا لختے جگر میرا سر دھو ڈالو، کسی نے گندگی پھینک دی۔ اللہ سیدہ دھوتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، کون شقی القلب تھا، کون سنگ دل تھا، کون ظالم تھا، 14ویں کے چاند لاکھوں قربان کر دو اس چہرے انور پر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ کہ لختے جگر جب کسی کو صحیح راستے پہ لاؤ گے قوم پتھر مارے گی۔ جب کسی کو صحیح راستے پہ لاؤ قوم سوال کرتی ہے لختے جگر ابا جان اب تو گھر میں تشریف رکھو، اللہ کا قرآن اگر مکے والے نہیں سنتے، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنے گی، میں سنوں گی، ہمیں سناؤ۔ فرمایا لختے جگر بڑی مجبوری ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ اللہ اپنوں کو ڈرا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو ڈراؤ اپنی قوم۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مار کھائی اس قرآن اور دین اور ایمان اور اسلام کے لیے، 13 سال مار کھا۔ خود ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں، ایک وقت بھی ایسا نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ ایک وقت بھی ایسا نہیں کہ پیٹ صاحب ابی طالب مکہ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑ کے درے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو قید کر دیا مکے والوں نے۔ وہ دودھ پیتے ہیں، وہ مکھن کھاتے ہیں، سبزیاں ترکاریاں کھاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی آل کو، صحابہ کرام کو درختوں کے پتے نہیں ملتے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میرے تیرے نبی نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، آج لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ زندگی کے لمحات کس دکھوں میں، کن پریشانیوں میں
رات گزرتی ہے، دن بیت جاتا ہے، صبح شام گزر رہی ہے، سارا جہان سوتا ہے، شہنشاہ کائنات مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری رات روتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج امت کو یاد نہیں، انہوں نے تو تجھے عرش عظیم پہ بیٹھ کے نہ بلایا۔ کس کی سفر کا ذکر کروں؟ مہینہ بھی رجب کا ہے، معراج شریف کا مہینہ ہے۔ آپ کی زندگی کے نرالے دو سفر، ایک معراج شریف اور ایک ہجرت مبارک۔ معراج اور ایک کمال ہو گیا، معراج کے لیے جبریل آیا، معراج کے لیے جبریل آیا اور اطلاع دی کہ اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے، اور ہجرت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لائے۔ اللہ، جبریل براق ساتھ لایا سواری کے لیے، ہجرت والی رات میں صدیق نے کہا میری موجودگی میں کیسے براق، میں خود سواری بنوں گا۔ اللہ، سبحان اللہ، 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے، جان مال آل سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر ہم صرف کلمے والی زندگی بنا لیں اور سچے معنوں میں مسلمان بن جائیں، میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم پاکستانی لوگ مسلمان بن جائیں، ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر روئے زمین پہ ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ روئے زمین پہ ایک بھی کافر باقی نہ رہے۔ سوال تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا زندگی کاروبار تمام کا تمام اسلام کے خلاف ہے، تمام کا تمام اسلام کے خلاف۔ مجھے کئی مرتبہ ملک سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، عموماً ہندو لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ قرآن کو مان لیں تو دنیا میں کوئی بھی پھر منکر نہیں رہے گا۔ تو مصیبت تو یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں مانتے۔ مثلا قرآن نے کہا کسی کی بہو بیٹی کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، مگر ہم باز نہیں آتے۔ قرآن کریم نے مطالبہ کیا، حکم دیا شراب نہ پیو حرام ہے، ہم نے کہا نہیں جی یہ پیسے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو پھر ہم خرچ کہاں کریں۔ قرآن کریم نے کہا جوا نہ کھیلو، اس نے کہا جی پھر اور دن نہیں کٹتا، رات کو دل نہیں لگتا، پھر وقت کیسے کٹے۔ قرآن کریم نے کہا کسی کو قتل نہ کرو، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسلمان کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے، اللہ کا عرش عظیم کانپنے لرزنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ عرش عظیم رو کے کہتا ہے ناحق مسلمان کا خون ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے جتنے مطالبے ہیں ہم کب پورا کرتے ہیں؟ اور پھر کمال یہ ہے کہ میں اور آپ تمام کے تمام ہر آدمی کہتا کہ جی جنت میری اور میرے باپ کی جنت ہمیں الاٹ ہے، اور کوئی جائے نہ جائے ہم تو جائیں گے ہی۔ جنت میری میرے باپ۔ اگر دوستو اتنا سستا سودا ہوتا بلال حبشی کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی لبینہ کا چمڑا مکے کی گلیوں میں نہ ادھیڑا جاتا۔ اسی کو قرآن کریم کہتا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، مصیبت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، دنیا کا معاملہ کوئی نہیں، ایمان کے لیے مصیبت اٹھائی، ایمان کے لیے تکلیف کاٹی، ایمان کے لیے طرح طرح کے عذاب جھیلے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مزہ تو تب ہے نا ادھر آدمی مر رہا ہو، ادھر جنت کا فرشتہ یہ کہے آ جا تیرا بڑی دیر سے انتظار ہو رہا ہے۔
مگر یہ بات دولت سے نہیں بنتی، مربوں سے نہیں بنتی، اونچی کرسی مل جائے اس سے نہیں بنتی، اعمال کی بات ہے ساری۔ اعمال اچھے کرتا ہے آدمی تو بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شمار کیا کرو۔ صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا مجھے ظہر کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہنے لگا مجھے مغرب کے بعد عشاء کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کے بعد فجر کی امید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا قدم مبارک اٹھایا، اپنا پیر اٹھایا اور فرمایا اے لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، یہ جو میں نے پیر قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں، نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ۔ فرمایا میرا یہ حال ہے جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم وہ لوٹ کے باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار کانٹوں والے جھاڑ پہ ڈال دو، لکڑیوں سے چھیتو، پلہ پکڑ کر کھینچو جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کر۔ فرمایا مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سارا نظام زندگی یوں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے علم میں نہیں، اسی گزشتہ ہفتے کے دن لاہور میں ایک مکان سے 7 جنازے اٹھ گئے۔ اللہ، ایک مکان سے 7 جنازے، دیکھنے والے بہت بے ہوش ہو گئے، ایک گھر کو جنگڑا لگ گیا۔ اللہ دیکھیے اس بے نیاز کی بے نیازی، اللہ، اس کے سامنے نہ پلوانی چلتی ہے، نہ کرسی چلتی ہے، نہ نوکری چلتی ہے، نہ مربع چلتا ہے، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، اس کے یہاں تو اپنی مرضی چلتی ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے قبرستان آ گیا، وہاں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور زور زور سے فرمانے لگے قبر والوں اموالکم قسمت، جس مال کو تم نے رات دن جمع کیا تھا، چوری کر کر کے جمع کیا، ڈاکے مار مار کے جمع کیا، ناجائز طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، جس مال کو تم نے جمع کیا تھا تیرے مرنے کی دیر تھی وہ تو وارثوں میں تقسیم ہو گیا، وارثوں میں تقسیم ہو، مقدمے چل پڑے، جھگڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نساؤکم زبدت، جس بیگم جس عورت کے پیچھے جان دیا کرتا تھا، جو ہر وقت تجھے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تیرے مرنے کی دیر تھی، اس نے اور جگہ شادی کر لی، اب کسی اور کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں۔ اللہ اللہ، مال تیرا نہیں رہا، بیوی تیری نہیں رہی، اور فرمایا اولاد تیری در بدر دھکے کھا رہی ہے۔ تیری در اور قبر والوں تمہارا کیا حال ہے تم اپنا بتاؤ۔ ساتھیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اگر یہ بول سکتے بتاؤں کیا جواب دیتے؟ یہ جواب دیتے کہ اے علی ہم نے چاک ماری، ہم نے تکلیف کی، ہم نے خدا کے قرآن کو نہ مانا، آج جو ہمارا حال ہے وہ خدا کسی کا بھی نہ کرے۔ اللہ، جس جیل میں تم ہو یہ تو آدمیوں کی جیل ہے، خدا کی جیل کا پتہ نہیں ابھی۔ اللہ، فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرو گے نہ جیو گے، لاکھوں برس گزر جائیں گے پانی کا قطرہ نہیں،
لوگ رویں گے پچھتاویں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. پانی 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 پکاریں گے لوگ جہنم میں. الہی پانی، لاکھ برس گزر گئے پانی نہ ملا. آواز آئے گی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے اطڑیاں باہر آ جائیں. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہونٹ، یہ لب اتنے سوج جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ کمر پہ جا پڑے گا اور یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا. گناہ کا اقرار نہیں کرتے، جرم کا اعتراف نہیں کرتے. میں اور آپ معافی نہیں مانگتے، توبہ کرنے کا مزاج نہیں بناتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ایک جگہ پر کہ ایک جگہ ایک آدمی قتل ہو گیا، لیکن گورنمنٹ نے، پولیس نے جب تفتیش کی تو قاتل تو باہر پھر رہا تھا اور بغیر گناہ کے جو تھے وہ اندر چلے گئے. ہوتے ہوتے وہ آدمی پھانسی لگ گیا جس نے قتل نہیں کیا تھا. ایک آدمی اس معاملے کو جانتا تھا، اللہ میاں سے سوال کر دیا الہ العالمین یہ تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ فلاں آدمی گناہگار ہے اور فلانا بے گناہ تھا وہ چڑھ گیا. تو جواب ملا میرے بندے مثل میں فرق ہے، گناہ تو ہے اس کا بھی، مثل میں فرق ہے. کیسے کہ ایک دن یہ پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا تیرتا ہوا جا رہا تھا، وہ کنارے لگنا چاہتا تھا، یہ اس کو دھکیل کر پیچھے کرتا تھا جب تک وہ مر نہ گیا. اس نے اس کی جان نہ چھوڑی اور میری وہ کیڑا مخلوق نہ تھی. میں نے اس کا انتقام لیا ہے. بعضا گناہ آدمی سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آدمی سمجھتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کہ نہیں. بعضا گناہ ایسا ہوتا ہے کچھ سمجھتا بھی نہیں، اور یوں ہی اس کا دربار معاف کرنے کے لیے کھلا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک طائفہ بدکار عورت گزر رہی ہے، ایک کتا پیاسا کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے. ترس آ گیا، دوپٹے کی رسی بنائی اور جوتے کا ڈول بنایا، پانی کنویں میں سے نکال کر پلا دیا. آواز آئی اے تو بدکارا، اے تو فاحشہ، تو نے میرے کتے پہ کرم کیا، جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم عزیز دوستو، یہ تھا مختصر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان. اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور آپ کی مغفرت فرمائے. دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع بیان میں ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے جانتے نہیں کہ احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں. اور دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو دھڑام سے بے ہوش ہو کر گر جاتے. جب ہوش آتا تو لوگ پوچھتے حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جانتے نہیں ہو کہ احکم الحاکمین کا یعنی سب سے بڑے احکم الحاکمین کا دربار ہے. اور دوستو پھر اس کے بعد میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ فرض نمازوں کے علاوہ اپنی زندگی میں 1000 رکعت روزانہ نوافل پڑھا کرتے تھے اور ایک رات سردی کے موسم میں انگیٹھی سلگا کر رکھ لی اور نماز کی نیت باندھ لی. کوئلہ اٹھا اور چھپر جل گیا، دیواریں جل گئیں، دروازہ جل گیا، لوگوں نے شور مچا دیا، چیخ پکار مچا دی، لیکن آپ نے دروازہ نہ کھولا. جب لوگوں نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب یعنی زین العابدین صاحب، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت تمام گھر جل گئے اور آپ نے نماز ختم نہیں کی؟
تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اس آگ کی کیوں فکر کروں جس کو دنیا کے لوگ بجھا دیں، پانی بجھا دے، میں تو اس آگ کی فکر میں ہوں جس کو اعمال کے علاوہ کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ تو دوستو بڑا پیارا بیان تھا، اور اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ بتایا کہ لوگوں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے لوگوں سے سوال کیا تھا، کسی نے ظہر کے بعد میں کہا عصر تک، کسی نے عصر سے مغرب تک کی بتائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی اتنی بھی امید نہیں کہ جو میں نے قدم اٹھا رکھا ہے وہ دوبارہ اس کو رکھ سکتا ہوں، اور جو سانس اندر جا رہی ہے نامعلوم باہر آئے گی بھی یا نہیں۔ تو دوستو بڑا پیارا بیان تھا، آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کے خوبصورت بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔